अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम समाजी तहरीकें और एहतजाजात बाब के मुतालिक क्या है चंद मालूमात क्या है हासिल करेंगे। समाजी तहरीकों से मुराद इंसानी समाज का चलन, तब्दीलियाँ और रद्द-बदल से मुतालिक चलने वाला एक मुनज़्ज़म क्या है फ़ितरी मुखालिफती रद्द-अमल है। इसको क्या हम समाजी तहरीक क्या कहते हैं। मुनज़्ज़म से मुराद जो है हर एक तहरीक जो है उसका एक मकसद होता है, उसका एक मंसूबा होता है, उसी का एक क्या है एक प्रोग्राम होता है। इसको क्या है एक मुनज़्ज़म कहते हैं हम। तो फ़ितरी का जो मतलब है जिसे हम नेचुरल कहते हैं, तो जब इंसान क्या है तरक्की की वजह से क्या मुख्तलिफ मराहल में क्या उस तरह के क्या है एक एहतजाजात या फिर उनके मराहलों में क्या है एक तहरीकें क्या है मुसलसल क्या है चलती ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें फ़ितरी का मतलब अगर या फिर फ़ितरी रद्द-अमल को अगर जानना है तो यहाँ पर एक हम देख सकते हैं, अपने वजूद पर ख़तरा लाहक होता है तो हर जानदार उसके ख़िलाफ़ फ़ितरी तौर पर मुखालिफत करता है। तो ऐसे ही यानी क्या बोलते हैं हम अपने जो वजूद पर या किसी तरह का जब ख़तरा लाक होता है तो हर इंसान हो या फिर जानदार हो, ये क्या करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ क्या है फ़ितरी तौर पर नेचुरली तौर पर क्या करते हैं उसकी मुखालिफत करते हैं। इसी तरह के रद्द-अमल को क्या हम फ़ितरी रद्द-अमल क्या है कहते हैं। जो इंसानी समाज में जो होने वाले जो इस्तेसाल हैं, जो ज़ुल्म है, उसके ख़िलाफ़ क्या है मजमूई तौर पर क्या है एक एहतजाजात क्या है हमेशा क्या है होते ही रहते हैं। तो इनफ़रादी तौर पर जब चलने वाली जो तहरीकें होते हैं उसको क्या हम ये समाजी तहरीक क्या है इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये समाजी तहरीक जो होती है वो एक मजमूई तहरीक है, ना कि एक इनफरादी तहरीक क्या ये होती है। ये एक मजमूई तहरीक क्या है होती है जिसको हम समाजी तहरीक क्या है कहते हैं। इंसानी समाज के जो मखसूस मजमूई जो अफ़ाल हैं, ये समाजी अफ़ाल में से क्या है एक समाजी तहरीक में इनका एक हम जो एक ख़ास दर्जा क्या ये रखते हैं। अगर हम समाजी तहरीकात को देखें तो दीगर नाम से क्या है समाजी तहरीकात को क्या हम दूसरे दूसरे नामों से क्या है इसको बुलाते हैं, जैसा एहतजाजात, इनकलाबात, मुहिम, अभियान, जद्दोजहद, इनकलाब जैसे क्या है इन नए नए क्या है उर्दू के अल्फाज में क्या है इनके ज़रिए क्या है इनकी शनाख्त क्या है की जाती है। अगर तालीम मैदान में देखें या फिर अंग्रेज़ी में जो है इसको मूवमेंट क्या है इसको कहा जाता है। एक मुकर्ररा मकसद के उसूल की खातिर अवामी तौर पर मुतालिबात को पेश करके चलने वाले मजमूई अमल को क्या है समाजी तहरीक क्या है कहा जाता है। बच्चों, अगर आपको पूछा गया कि समाजी तहरीक से क्या मुराद है, तो समाजी तहरीक से मुराद एक मुकर्ररा मकसद के हुसूल के जो एक हुसूल है उसकी खातिर जो अवामी तौर पर क्या है जो मुतालिबात पेश करके जो एक मजमूई तौर पर जो अमल जो होता है उसको क्या हम समाजी तहरीक क्या है कहते हैं। तो यहाँ एक 2 मार्क्स का एक सवाल यहाँ पर इस तरह से आ सकता है, तो यहाँ पर गौर करिए। ये तहरीकें माशरे के उम्मीदों के इज़हार के लिए एक समाजी मरकज़ की तरह हैं। तो यहाँ से जो बच्चों सवाल आ सकता है कि समाजी तहरीकें माशरा के उम्मीदों के इज़हार के लिए एक समाजी मरकज़ की तरह हैं, कैसे बयान कीजिए या समझाइए। इस तरह से जब सवाल आया तो आपको ये क्या है ये पूरा क्या है पैराग्राफ क्या है लिखना होगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका जवाब अगर देखें तो समाजी तहरीकों में जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं इनमें क्या है तेज़ी लाने के लिए अचानक कुछ फ़ैसले होते हैं या फिर कुछ मुख्तलिफ क्या है एहतजाजात से क्या है मुतासिर होकर नई सोच क्या है उनके अंदर क्या है पैदा हो जाती है। जब इंसान क्या है इन जैसे क्या है एक तहरीकात में जब शामिल होता है या फिर नए नए ख़यालात क्या उनके अंदर क्या है जो खुद के उनके ख़यालात या फिर नज़रियात होते हैं पूरी तरह से क्या है बदल भी जाते हैं। अगर इसको मिसाल के तौर पर देखें तो महात्मा गांधी जी पहले जो है खुदा ही सच है कहा करते थे, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर और दीगर जो है समाज सुधारकों से क्या इनके मेल-जोल के बाद जो इनके ख़्याल क्या है बदल गया। जो पहले क्या है खुदा ही सच है कहने वाले गांधी जी बाद में जो है सच्चाई ही खुदा है कहने लगे। इस तरह जो है महात्मा गांधी जी का जो एक नज़रिया था, जो उनके जज्बात थे वो क्या है बदल गए। इस तरह से क्या है एक जो तहरीकें जो माशरे की उम्मीद के इज़हार के लिए क्या कहलाती हैं एक मरकज़ के तौर पर क्या ये माने जाते हैं। 19वीं सदी से कबल कुदरती वसाइल जो अवाम की मिल्कियत हुआ करती थी, वो बाद में धीरे धीरे क्या है वो फितरी दौलत तौर पर क्या कहते हैं एक हुकूमतों और सरमायाकारों को क्या है एक कब्ज़ा बनते क्या है चले चले जाती है। तो इन पर काबू पाने के लिए जो सरमायाकार थे या फिर हुकूमत थी नए नए कानून को क्या है लागू करते गए और कुदरती वसाइल पर क्या है पाबंदियाँ भी क्या है आयद करते गए। तो जो कबायली लोग थे उनको माहौल से जो ईंधन जो लकड़ियाँ जो मिलते थे वो भी क्या है बंद हो गए। ऐसी पाबंदियों के खिलाफ जो है मुस्लिम ने क्या है एक समुदाय एहतजाजात क्या है बुलंद की। इस पस मंज़र में क्या है तो हम समाजी तहरीकात, माहौलियाती एहतजाजात, औरतों और किसानों के तहरीकों को भी क्या है यहाँ पर हमें समझा क्या है जा सकता है। समाजी तहरीकें जो है हर ज़माने में किसी ना किसी सूरत में क्या है चलती ही रहते हैं।
ان میں چند طریقوں سے کیا بہترین نتائج رونما ہوتے ہیں، تو چند کیا ہے تو اس طرح کے نتائج کیا ہم بہترین کیا ہے نشوونما نہیں ہوتے۔ اگر ہندوستان میں اس طرح کی تحریک دیکھیں تو جو ہندوستان میں آزادی کی تحریک چلی تھی، جو سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ کیا ہے تو کئی بہترین نتائج کیا ہمارے سماج میں کیا مفاسد جو برآمد ہوئے ہیں۔ تو ان جو ہندوستان میں جو کیا ہے ایک آزادی کی تحریک سے کیا ہے تو ہندوستان جو ہے انگریزوں کی غلامی سے آزاد بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے تو ہندوستان ایک ترقی کی راہ پر کیا ہے ایک چلتا ہوا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ تحریکوں سے کیا اہم تبدیلیاں رونما نہ ہوئی ہوں، لیکن ہندوستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہم نظر آنے والے جو مذہبی یا بھکتی جو تحریکیں ہیں، جو مذہبی تحریکیں بھکتی تحریکیں جو چلائی گئی ہے 19ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے دوران، تو اس میں جو ہے بہترین کیا ہے تو سماج کے اندر جو ظلم و زبردست ہو رہا تھا، مذہب کے اندر ذات کی بنیاد پر جو ظلم و زبردستی ہو رہی تھی، جو زمینداری نظام سے ہو، جو لوگوں پر جو ظلم ہو رہا تھا، ان کے خلاف یعنی بہت سے لوگ نے جو بہت اہم جو لیڈر نے کیا ہے تو مذہبی مسئلے نے کیا ہے تو ان کے خلاف کیا ہے جد و جہد یا پھر تحریکیں چلا کر کیا ہے تو عوام میں اندر کیا ایک ان کے کیا بولتے ہیں ایک لوگوں کے اندر جو آزادی کی ایک چنگاری جلاتے ہوئے ان کے لوگوں کے لیے کیا ایک دیے کے مانند ایک یہ لوگ کیا ہیں تو ان کے لیے ایک چراغ کے مانند ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ گوتم بدھا ہیں، مہاویر ہیں، بسونا ہیں اور امبیڈکر، بھکت داسو، صوفی وغیرہ جو تحریکوں سے کیا ہے تو لوگوں کی کیا زندگی میں ایک اجالا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تحریک کا آغاز اور ارتقا عام طور پر روزانہ جو ہے زندگی میں کئی جو ہے ٹکراؤ ہوتے ہیں، لڑائی ہوتے ہیں یا پھر جھگڑے جیسے واقعات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو گروہی کیا ہے ٹکراؤ ہوتی ہے۔ اس کو جو اب دیکھا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسے گروہی ٹکراؤ کو کیا ہے جو عارضی طور پر ہوتے ہیں اس کو ہم تحریک کا آغاز نہیں مانتے، لیکن ایک محدود مقصد کے لیے جو عارضی طور پر جو احتجاج جو چلتے ہیں تو ان کو جو ہے آغاز یہ جو تحریک کے جو آغاز کا کیا ہم ایک مرحلہ بھی کیا اس کو کہتے ہیں۔ ان میں اگر جھگڑے فساد اگر ہوتے گئے تو ان کو کیا نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کیا ہے ایک ایسے جھگڑوں کو کیا تحریک کا ایک مرحلہ کا کیا ہم آغاز کیا ہے نہیں کہہ سکتے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں عوامی بھیڑ کیا ہے۔ بچوں، عوامی بھیڑ سے مراد کیا ہے، مثالیں دیجیے، اس طرح کے کیا ہے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو عوامی بھیڑ سے مراد کسی بھی قبل از وقت بغیر سوچ کے یا امید کے برخلاف ایک خواہش کے ارد گرد گھومنے والی ایک عوامی جماعت کو کیا ہم عوامی بھیڑ کیا ہے کہتے ہیں۔ جو عوامی بھیڑ ہوتی ہے ان کا نہ ایک وقت ہوتا ہے یا پھر کوئی سوچ ہوتی ہے، پھر کیا اسی طرح کا ایک پلان نہیں ہوتا ہے، یہ اسی طرح کیا ہے کہ تو خواہش کے ارد گرد کیا ایک آ کر کیا پورے لوگ کیا ہے جمع ہوتے ہیں، ایسے لوگ کو کیا کہتے ہیں ہم عوامی بھیڑ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو جو سنیما تھیٹرز ہیں، جو سنیما گھر ہیں، وہاں پر جو ٹکٹ لینے کے لیے کیا ہے جمع ہوئے لوگ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ راستے کے نکڑ پر جو مداریوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کیا ہے جمع شدہ جو عوامی بھیڑ ہے، یا پھر سڑک کے حادثوں کو دیکھنے کے لیے جو جمع شدہ بھیڑ ہے، ایسے لوگوں کیا ہے کیا بول سکتے ہیں ان کو عوامی بھیڑ کیا ان کو کہتے ہیں۔ عوامی بھیڑ کی شکل و صورت کس طرح ہوتی ہے؟ تو عوامی بھیڑ کی جو شکل و صورت ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو عوامی بھیڑ جو ہے عارضی شکل کی بھیڑ ہوتی ہے، یعنی ایک پرماننٹ یہ نہیں ہوتی ہے، یہ صرف کیا ہے ایک عارضی شکل کیا ہے بھیڑ ہوتی ہے۔ اس میں عوام کسی بھی ایک مقررہ جگہ پر کیا کہتے ہیں مادی طور پر جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کیا کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں عوام بھیڑ کے ارکان سے آپسی خیالات، جذبات اور عمل کے اثر سے کیا کہتے ہیں بہت جلد کیا ہے ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی ہیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے آدمی کے دل کے اندر جو چھپے ہوئے جذبات کا کیا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو یہ عوامی بھیڑ کیا ہے پھوٹ پڑنے کا جو کیا ہے خدشہ بھی رہتا ہے، جس سے کیا کہتے ہیں فسادات کیا ہے برپا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو عوامی بھیڑ کے اثرات کیا کیا ہیں، یعنی عوامی بھیڑ سے جو ہونے والے اثرات کیا ہیں، تو عوامی بھیڑ سے ہونے اثرات جو ہیں، عوامی بھیڑ میں رہنے والے لوگوں کو بے قابو چلن سے کئی دفعہ کیا تو سمجھ میں کیا ہے تو ایک غلط کاریوں کا کیا پتہ بھی چلتا ہے۔ کبھی کبھار جو یہ سماجی اداروں یا کام کاج کے طریقوں پر کیا ہے تو عوام میں کیا ہے تو عدم اطمینان یعنی غیر اطمینان کا کیا ایک اظہار بھی کیا ہے کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے کبھی کبھار سرکاری منصوبے، برتاؤ اور مقررہ کام کاج کے متعلق بھی عدم اطمینان کیا ہے ترجمانی بھی کیا ہے کر سکتی ہے۔ عوامی بھیڑ کے برتاؤ کے خلاف کیا ہے معمولی ہو جانے پر، یا پھر اس کو اگر عوامی بھیڑ اگر کا ہم اس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے قاعدے، قانون، پولیس کی قوت، دفاعی قوت یا فوجی قوت وغیرہ کا کیا ہم استعمال کیا ہے کر سکتے ہیں۔ جب عوامی بھیڑ بھڑک جاتی ہے تو وہ کیا ہے وہ بے قابو بھیڑ میں کیا ہے یہاں پر بدل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو بہترین جو مثال ہے وہ ہے فسادات۔ جو بے قابو کی بھیڑ کے جو رد عمل کی ایک بہترین مثال ہوتی ہے وہ فسادات۔ جب عوامی بھیڑ
حد درجہ بے انتہائی پسند اور تباہ کن شکل جب اختیار کرتی ہے تو وہ جو ہے بے قابو کیا ہے بھیڑ بن جاتی ہے۔ ایسی جماعت کو کیا بول سکتے ہیں ہم جو بے قابو بھیڑ ہے، تو وہ بے قابو بھیڑ کو کیا ہے فساد کا برپا کرنے والے کیا ہے ایک لوگ بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے بے قابو بھیڑ کیا ہے تو انتہائی شکل اختیار کرنے کی صورت میں کیا ہے تو جو دوسروں کے لیے کیا ہے بہت ہی کیا ہے تباہ کن کیا ہے ثابت ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر کیا ہے فسادات کی شکل و صورت کیا ہے، ایک اس طرح کا کوشچن بھی آ سکتا ہے، یا پھر دوسرا کوشچن جو ہے بے قابو بھیڑ کا مقصد جو ہے عوام کے کیا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کس طرح، یا پھر یہ قانون اور ضابطے کے لیے کیا ہے ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے سوال اگر آ گیا، یا پھر فسادات کی شکل و صورت بتائی، یا پھر فسادات قانون کے ضابطے کے لیے ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہوتے ہیں کئی سے، اس طرح سے سوال پوچھے تو کیا ہے اس کو آپ کا جواب کیا ہے یہاں سے لے کر کے آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا۔ تو عوامی بھیڑ میں دکھائی دینے والے سب سے کم ستیہ مقصد ایکتا وحدت بھی اب بھیڑ میں کیا ہے دکھائی نہیں دیتی، ان کے اندر نہ ہی ایکتا ہوتی ہے، نہ مقصد ہوتا ہے، نہ ہی یہ اس بھیڑ کے اندر کیا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایسے ہی بھیڑ کیا ہے تو یہ برپا ہو جاتی ہے، اور سامنے آنے والے کیا ہے تمام چیز کو کیا کر دیتی ہیں تباہ کر دیتے ہیں، اور پیچیدگی پیدا کرنا ہی بھیڑ کا کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار جو یہ بھیڑ کیا ہو جاتی ہے بے انتہا نقصان بھی پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے یہ قانون اور ضابطے کے لیے کیا ہے ایک انتہائی کیا ہے ایک سنگین کیا ہے مسئلہ ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر دیکھا جائے تو فرقہ وارانہ فسادات، عوامی بے اطمینانیاں، گروہی ٹکراؤ وغیرہ جو ہے اس کے ہم کیا ایک فسادات کے بہترین مثالیں ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات یا پھر مذہبی فسادات میں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی ان کے اندر کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ ہی ان کو ایک یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ سے ہم جھگڑ رہے ہیں۔ اس طرح کیا یہ بے قابو بھیڑ کیا ہے تو ایک بہت ہی کیا ہے نقصان دہ کیا ہے ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پر شہروں میں ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے فسادات کیا ہے زیادہ طور پر کیا ہے شہروں میں کیا یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو افراد کا کیا ہے بے قابو برتاؤ، غیر تہذیبی چال چلن، جھگڑے کرنے والوں کے درمیان میں جو مجرمانہ صفت، بھیڑ موافقت جذبات وغیرہ کیا ہے بھیڑ میں جمع ہونے کے اسباب ہوتے ہیں۔ عوامی بھیڑ زیادہ دیر تک کیا ہے نہیں چل پاتی، یعنی یہ جو بھیڑ ہوتی ہے زیادہ تر پر نہیں ہوتی، یہ ایک مرحلہ کے بعد یعنی ایک کچھ چند وقت کے وقفے کے بعد کیا آٹومیٹک کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کیا ہے وہاں پر جو جو جمع ہوئے لوگ کیا ہیں وہ آٹومیٹک کیا وہاں سے کیا ہے اپنے اپنے گھر یا کام کے بعد کیا دوسری جگہوں پر کیا ہے نکل جاتے ہیں۔ تو انسان کی جو مواقع جو شناسی جو پولیس حفاظتی دستے اور قانون وغیرہ کیا ہے ان کیا ہے یہ بے قابو بھیڑ کو وغیرہ کو کیا انہوں قابو میں پانے کے لیے کیا اس کا استعمال کیا حکومت کیا ہے کر سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ماحولی تحریکیں۔ تو ماحولی تحریک کسے کہتے ہیں؟ جو ماحولی تحریک سے مراد ماحول میں موجود زندگی اور اجزاء کے تحفظ کی تائید کرنے والی سائنسی، سماجی اور سیاسی تحریک ہے۔ یہ جو ماحولی تحریک جو ہوتی ہے، جو ماحول کے اندر جو موجود جو ہے زندگی کے جو اجزاء ہیں جو ان کے تحفظ کے لیے ایک سائنسی اور سماجی طور پر یا سیاسی طور پر کیا ہے تو جو ان کے موجود جو زندگی کی جو اجزاء ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو تحریک چلاتی ہیں اس کو بولتے ہیں ہم ماحولی تحریک کیا ہے کہتے ہیں۔ ہمارے اطراف و اکناف جو زمین، ہوا، پانی کے بے شمار جو جاندار اجزاء کو جو تباہ کرنے والے یا پھر آلودہ کرنے والے جو عمل کے خلاف جو ایک احتجاج کرنا ہے تو ان کو کیا ہم ایک ماحولی کیا ان کو تحریک کہتے ہیں۔ ماحولی تحریک جو ہے اچانک وجود میں آنے والی تحریک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بچوں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ماحولی تحریک اچانک وجود میں آنے والی تحریک نہیں ہے، کیسے؟ مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ تو بچوں یہاں پر ایک جملہ دیکھ سکتے ہیں، ماحولی تحریک جو ہے کئی سالوں تک ماحول میں کیا ایک چلنے والی ایک تحریک ہے، ایک دن یا 2 دن میں کیا ہے چلنے والی، یا پھر ایک چند مہینوں میں کیا یہ چلنے والی کیا یہ تحریک نہیں، یہ کیا ہے سالوں سے سالوں کیا یہ ایک چلنے والی جو تحریک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو ایک جھارکھنڈ مکتی مورچہ ایک تحریک تھی، یہ جو تحریک تھی یہ جھارکھنڈ مکتا مورچہ تحریک جو جھارکھنڈ کے خطے میں کیا بس کر جو بے شمار قدرتی وسائل پر سرمایہ کار لوگ اپنی گرفت بنا کر کیا تو مقامی لوگوں کو کیا ہے کنگال بنانا چاہتے تھے، یعنی جو وہاں کے وسائل تھے انہیں کیا ہے استعمال کرنے کے لیے کیا وہاں کے لوگ کیا تو جو سرمایہ کار لوگ تھے ان قدرتی وسائل کو کیا ہے ان سے کیا ہے ان جو آدیواسی لوگ تھے ان سے چھننا کیا ہے شروع کر دیں۔ تو اس وقت جو ہے جھارکھنڈ کے اندر 1930 کے اندر کیا یہ تحریک کا کیا آغاز ہوتے، لیکن یہ جو تحریک کا 1930 میں جو آغاز ہوا اس کا جو انجام تک پہنچنے کے لیے کیا ہوتے اسے 1973 تک کیا یہ یعنی لگ بھگ 43 ایئرس کا ایک وقفے تک کیا یہ تحریک چلتی، جس کو ہم کیا ہے جھارکھنڈ کیا مکتی مورچہ تحریک جو ہے کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ماحولی تحریک جو ہے اچانک وجود میں آنے تحریک نہیں ہے، یہ کیا ہے کئی سالوں تک کیا ہے چلنے والی یہ تحریک ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے
1700 जो 1978 से 1979 में जो आलमी बैंक के रूप से क्या एक जो तहरीक चलाई गई थी, यानी जो आदिवासी लोग थे वो जंगलों के अंदर क्या उनको एक तहरीक चला कर क्या तो वो समाजी जंगलकारी के खिलाफ क्या है, जो जंगल के कटाव के खिलाफ जो भी तहरीक थी उसके मुतालिक एक बहस कर क्या है उस तहरीक में क्या तो वहाँ के जो जानदार थे, वहाँ के जो आदिवासी थे, उनको क्या एक तहफ़्फ़ुज़ क्या अता करने के लिए क्या एक तहरीक चलाई गई थी। इसी तरह जो है हिंदुस्तान में ऐसी बहुत से तहरीकें हैं जो क्या तो समाज की हिफाजत या फिर माहौल की हिफाजत के लिए क्या है चलाई गई हैं। आइए उसका हम एक जायज़ा लेते हैं। तो पहली जो अहम तहरीक थी वो है चिपको तहरीक। ये चिपको तहरीक जो है उत्तर प्रदेश के तहरी गढ़वाल में क्या है तो 1973 के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या है इस तहरीक को क्या है आगाज़ किया था, जो चिपको तहरीक है। चिपको तहरीक से मुराद जो हम देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से औरतें जो है दरख्तों को लपेट कर क्या उसकी हिफाजत कर रहे हैं। यानी 1973 के अंदर जो वहाँ की जो हुकूमत थी, जो वहाँ जंगलात को क्या है काटने की क्या एक क्या उनकी इजाज़त देती है, यानी लगभग वहाँ पर क्या है तो 2000 क्या है 500 जंगलात थे। उन जंगलात को क्या है काटने की जब इजाज़त दी जाती है तो वहाँ की जो औरतें थे वो औरतें जो है उन जंगलात को हिफाजत के लिए आकर क्या करते वो माहौल की जो तबाही थी, जो सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद के क़यादत में क्या है तो उन जंगलात की हिफाजत करने के लिए आकर क्या उससे लपेट लेते हैं, चिपक जाते हैं। इस तरह से क्या ये चिपको तहरीक क्या इसकी वजूद में आई। तो इनका जो मकसद था, ये इसका मकसद क्या था तो दरख्तों को काटने से रोकना और माहौल की तबाही से बचाना, इनका एक अहम क्या एक मकसद भी था। नेक्स्ट हम एक अहम तहरीक जो है कर्नाटक में क्या है अप्पीको तहरीक। जो चिपको का जो मतलब है इसको कन्नड़ में हम क्या कह सकते हैं, अप्पी को क्या इसको कहते हैं। तो कर्नाटक की क्या है शुमाली केंद्रा ज़िले के अंदर सैलानी करे के किसानों ने क्या तो 1983 में क्या तो चिपको तहरीक यानी कर्नाटक के अंदर अप्पी को तहरीक को क्या इन्होंने चलाया था, जो 1983 के अंदर क्या तो एक शुमाली केंद्रा ज़िले के एक सैलानी किसानों ने वहाँ के एक जो केलसा के एक जंगल में जो वहाँ के ठेकेदार थे, और जब वो दरख्त काटने के लिए आए तो वहाँ के किसानों ने क्या है दरख्तों से लपेट कर क्या तो उनके खिलाफ एहतजाज क्या की। तो इन किसानों का एक अहम मकसद क्या था, इन किसानों का जो मकसद था ये था कि दरख्तों को क्या है खुफिया फरोशी, स्मगलिंग, पौधों और दरख्तों को उगाना, माहौल की अहमियत के ताल्लुक से क्या अवाम में बेदारी लाना क्या करता है वहाँ की जो है किसानों का क्या एक अहम क्या है मकसद था। जो अगली जो अहम तहरीक है वह है नर्मदा की तहरीक। गुजरात के ज़िले के जो सरदार सरोवर जो मंसूबे के तहत क्या तो यहाँ पर एक जो नर्मदा नदी थी उस पर क्या एक बांध तामीर करने की क्या एक कोशिश की गई। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो क्या है ये अगर सरदार सरोवर पर एक नर्मदा तामीर पर अगर बांध बनाया जाता तो वहाँ पर जंगल की तबाही और माहौल की तबाही और हयातियाती तबाही क्या है ज़्यादातर पर हो सकती थी। तो इसकी हिफाजत के लिए जो माहौल के दिलदादा थे यानी मेधा फटकर और बाबा आमटे जो है इसके ये जो बांध बना रहे थे वहाँ पर नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर पर, तो उसके खिलाफ क्या एक तहरीक चलाई जिसको हम क्या कह सकते हैं वहाँ नर्मदा की तहरीक क्या कहते हैं। तो आपको सवाल आ सकता है कि नर्मदा तहरीक किस रियासत की तहरीक है, ये जो है गुजरात की है। किस नदी पर जो है क्या फिर कौन से मनसूबा था यहाँ पर जो इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठेगी, तो वह सरदार सरोवर है। या फिर नर्मदा तहरीक के जो अहम लीडर कौन थे, वो थे लीडर मेधा फाटकर और बाबा आमटे। नेक्स्ट जो है मोनावादी की तहरीक, यानी जिसको हम साइलेंट वैली मूवमेंट भी क्या है कहते हैं। जो मोनावादी की जो तहरीक थी ये जो है रियासत केरला के पालघाट के जो तालुका के जो वादी यानी जो मोनावादी थी वहाँ पर जो एक बांध की तामीर से करना जो चाह रहे थे। इस बांध की तामीर अगर हो जाती तो वहाँ पर क्या है तो माहौल और कई जानदारों की ज़िंदगी क्या है ख़तरे में पड़ सकते थे। इसका अंदाज़ा लगाते हुए केरला साहित्य परिषद और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की क्या है जो ख्वाहिशमंद थे, इन्होंने क्या है तो बांध के खिलाफ जो तहरीक चला कर क्या है तो वहाँ के जानदारों की क्या ज़िंदगी बचाने में क्या है कामयाबी हासिल की, जिसको हम मोनावादी की क्या है तहरीक जो कहते हैं, जो रियासत केरला के पालघाट में क्या है चलाई गई थी। तो पूछ सकते हैं कि मोनावादी की तहरीक कौन सी रियासत की थी, या अगर ऐसा पूछे तो रियासत क्या है केरला के एक पालघाट तालुका के है। और इसमें जो चलाने वाले कौन थे तो केरला के साहित्य परिषद और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की जो है ख्वाहिशमंद। अब जो अहम जो तहरीक है साहिली इलाकों के मुख्तलिफ बिजली घरों के ख़िलाफ़ तहरीक, जिसे हम MRPL जो बोलते हैं। MRPL का मतलब जो है मंगलोर रिफाइनर्स और
کل جو ہے لمیٹڈ، تو اس کے خلاف یعنی کرناٹک میں جو منگلور کے مقام پر جو ایک تیل کے کارخانے سے جو نکلنے والے کیمیائی جو مواد تھا وہ جو ہے ماحول کے لیے بےحد تباہ کن اور جان کیا بولتے ہیں جان و مال کا یہاں پر زیادہ طور پر نقصان ہونے کا ایک کیا بولتے ہیں ایک اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے MRPL کے خلاف کیا ایک تحریک چلائی گئی، جو ساحلی علاقوں میں کیا ہے تحریک جو ہم کہتے ہیں، تو جو اس تحریک کو چلا کر کیا آئے گا تو اس کو بھی کیا آئے گا تو روکا گیا۔ بعد میں جو اہم جو ایک ساحلی علاقے جو تحریک آتی ہے وہ ہے کائیگا مخالف تحریک۔ تو بچوں یہ جو کائیگا جو تحریک ہے یہ کرناٹک کے کائیگا میں جو قائم کردہ ہے، جو کاروار کے پاس جو کائیگا ہے، تو وہاں پر کیا کہ تو ایک نیوکلیائی پاور جنریشن مرکز ایک بنانا چاہ رہی تھی حکومت، تو اس کے خلاف میں جو ہے ایک تحریک چلائی گئی، جس کی قیادت جو ہے ڈاکٹر شیورام کارنت اور دیگر کیا ہے دانشوروں نے کیا کی تھی، جو جوہری توانائی پیدا ہونے والے مرکز کو کیا ایک بند کرنا تھا۔ تو اس تحریک کی وجہ سے جو جوہری توانائی اگر نکلتی تو وہاں کے جو جنگل کیا ہے تباہ کیا ہو سکتی تھی، اور تابکاری کے اثرات کی وجہ سے کیا تو وہاں کے ماحولیات جو ہے کثافت کا ایک شکار کیا ہے ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو جاندار تھے ان پر کیا کہتے ہیں ایک مضر اثرات کیا ہے ہو سکتا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے کیا ہے تو یہاں پر ایک کیا ہے تو یہ کائیگا مخالف تحریک جو ہے چلائی گئی، جو ڈاکٹر شیورام کارن کی کیا ہے قیادت میں کیا ہوئی تھی۔ ان تحریکات کے ساتھ ساتھ جو اگر اس طرح کی جو تحریکات ہندوستان میں ہوئے ہیں تو ان تمام تحریکات کو کیا مد نظر رکھتے ہوئے عوام میں کیا ہے احساس بھی دلانا اور بیداری بھی لانا لازمی ہے کہ ماحول کی حفاظت کرنے کے لیے کیا تو ایک سبھی جو عوام ہیں ان کی ایک اہم کیا تو ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم جو دیکھتے ہیں عورتوں کی تحریکیں، جس کو ہم عورتوں کی طرف کیا تو تحریک نسواں بھی کہہ سکتے ہیں، نسواں بھی کہتے ہیں، یا پھر خواتین کی تحریک بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ 1980 کے دہے میں غیر جانبدار مجموعی تحریکوں میں جو عورتوں کی ایک تحریک بھی کیا ہے تو قابل ذکر ہے۔ مردوں کے جو ان کی جو نظریات تھے، یعنی عورتوں کو دیکھنا کا نظریہ ہو، یا عورتوں پر جو مردوں کا غلبہ تھا، یا عورتوں پر جو ظلم ہو رہا تھا، پھر استحصال کے خلاف جو ہے عورتیں جو ہے متحد ہو کر ایک ہو کر کیا تو جو تحریک چلائی گئی، جو مردوں کے خلاف جو تحریک چلائی گئی اس کو کیا بولتے ہیں ہم عورتوں کی کیا ہے تحریک کیا ہے کہتے ہیں۔ ان میں کیا ہے تو ادبی دنیا میں جو عورتوں کے استحصال کے مخالفت کی جو تصورات کے ذریعے جو ہے عورتوں کے حقوق اور مساوات سے متعلق کیا ہے تو تخلیقات منظر عام پر آنے لگے، تو ان احتجاجات کے درمیان آج بھی جو ہے بہت سے جو ایسے ہندوستان کے اندر جو ہم عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کیا تو جہیز کی لعنت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد ہندوستان میں جو آج بھی جو ہے عورتوں پر کیا ہے ہونے والے عدم مساوات پر کیا عدم مساوات ہیں، اور عورتوں پر بڑھتے ہی ظلم کیا بڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں کو کیا ہے تو غلاموں کے طور پر دیکھنا، یا پھر عورتوں کو کیا ہے اور لڑکوں میں کیا ہے تو تفریق کرنا، اور ایسے ہی جو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو عورتوں کو کیا تو کڈنیپ کرنا، یا پھر ان کو بیچنا، یا پھر اسمگلنگ کر کر کیا ہے عورتوں کے کیا ہے دوسری جگہ کیا ہے بیچنا، ایسے بہت سے مسائل کے خلاف کیا تو عورتیں کیا ہے اتحاد ہو کر کیا تو ان کے خلاف کیا ایک تحریک چلائے، جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں عورتوں کی کیا ہے تحریک کہتے ہیں۔ ان عورتوں کی تحریک کے اندر جو ایک شراب مخالف تحریک یا شراب ممانعتی تحریک کیا ایک اہم تحریک تھی۔ عورتوں کی تحریکوں میں جو ہے شراب ممانعتی تحریک ایک اہم تحریک ہے، ایک امتیامی کیا ہے ایک تحریک یا امتیامی کیا ہے تحریک اس کو مانا جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کا اگر سوال ہے، کیونکہ شراب بندی تحریک کے دوران تمام عورتیں متحد و منظم کیا ہے ہو جاتی تھیں، اسی لیے کیا ہے عورتوں کی تحریک جو ہے شراب ممانعتی تحریک کی ایک اہم تحریک کیا ہے مانی جاتی ہے۔ جو شراب بندی کا ایک مطالبہ جو آزادی کی تحریک کا ایک حصہ ہے، گاندھی جی نے جب شراب کا کیا ہے نوشی کے خلاف جب احتجاج بلند کی تھی، اس میں ساتھ ساتھ کیا تو ایک عورتوں میں کیا اس کا ساتھ دیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ شراب بندی جو تحریک ہے یہ چپکو تحریک کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آندھرا پردیش کے وہاں پر جو ایک تحریک چلا گئے تھے چپکو تحریک، تو عورتوں نے ہی چلاتی، جو عورتوں کی جو شراب بندی تحریک ہے وہ بھی جو ایک چپکو تحریک کا کیا ایک حصہ ہے۔ تو کرناٹک میں جو یہ تحریک جو ہے ماحولیاتی جو تحریک ہے وہاں پر جو ہے ساحلی علاقے یعنی ملناڈی علاقوں میں کیا ہے زیادہ تر پر کیا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ شراب ممانعتی تحریک جو اہم لیڈر تھے وہ تھے کسما سوروپ۔ تو آپ کو یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کہ کسما سوروپ کا کیا ہے تعلق کس سے ہے، تو وہ جو ہے شراب ممانعتی تحریک سے کیا ان کا ایک تعلق جو ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے اندر جو بہت سے ضلعوں میں کیا ہے تو شراب ممانعتی تحریک چلائی گئی، جیسے ہاسن ہے، کولار، منڈیا، چامراج نگر وغیرہ کیا ہے ضلعوں میں کیا ہے تو عورتوں نے کیا تو شراب بندی کے خلاف کیا ہے یہ تحریکیں چلائی تھی۔ تو عورت نے جو شراب بندی کے خلاف جو تحریکیں چلائی تھی اس کا مقصد کیا تھا، پھر اس کے وجہ کیا تھے، اگر اس طرح سے سوال ہے تو آپ اس کا جواب یہاں سے یہ جو پیراگراف میں مارک کر رہا ہوں وہ لکھ سکتے ہیں۔ شراب نوشی سے جو ہے سماجی اداروں میں اور انفرادی حلقوں میں کیا ہے تو کئی مسائل کیا ہے پیدا ہو گئے،
تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورتوں کی زندگی میں کیا ہے کئی مصیبتوں کو جنم دیا۔ غریب مزدور اپنی کبھی جو بیویاں تھیں کیا ہے کمانے کے کیا ہے جو بیویاں جو کماتے تھے وہ شراب نوشی پر خرچ کر کر اپنی بیوی اور بچوں کو کیا مزدوری کے لیے مجبور کرتے تھے اور خود کیا ہے شراب کے غلام ہو جاتے تھے۔ اس طرح جو ہے شراب کے لاتنتوں کے کیا ہے ایک عورتوں کی زندگی کیا تباہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے عورتیں متحد ہو کر کیا ہے یہ شراب ممانعتی تحریک کو کیا انہوں نے چلایا تھا۔ کسانوں کی تحریکیں جو 1920ویں صدی یعنی 18 یا 70 کے دہے کے اندر کسانوں نے کیا ہے کئی طریقے کیا ہے تحریکیں چلائے اور ان کے جو اوپر جو ظلم ہو رہا تھا یا پھر ان کے جو کسانوں کو جو نقصان ہو رہا تھا، فصل کے لیے جو بھی صحیح طریقے سے کیا ہے دام وغیرہ نہیں مل رہی تھی، اس کے خلاف جو ایک تحریکیں چلی۔ اس کے اندر جو ہے ہمارے کرناٹک ریاست کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی دیوراج ارس جو کسانوں کے لیے کیا ہے تو بےحد اہم انہوں نے کیا ہے کام کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ڈی دیوراج ارس کے کارنامے بتائیے، یا پھر ڈی دیوراج ارس نے جو ہے کسانوں کے لیے بہترین کارنامے انجام دیے، وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی دیوراج ارس نے کیا ہے کسانوں کے لیے کیا کیا کیے ہیں۔ تو ڈی دیوراج کے اقتدار پر آنے کے بعد بڑے پیمانے پر جو سماجی تبدیلیوں کا کیا ہوا آغاز ہوا۔ ذاتی نظام میں کیا ہے قید، سماجی طور پر جو کمزور طبقات کو کیا ہے چھٹکارا دینے کے کیا انہوں نے قوانین بھی کیا ہے بنانے کی کیا ایک کوشش بھی کی۔ اس کے ساتھ جو ہے کرایہ دار اور زمینداروں کی جو گرفت میں جو کرایہ دار تھے ان کو کیا ہے ایک آزادی بھی کیا ہے دی گئی۔ بندوا مزدوری سے کیا ہے چھٹکارا کیا ہے دیا گیا۔ غریبوں کے جو قرضوں کو کیا ہے انہوں نے کیا ہے معاف کیا۔ اس وقت کے جو وزیر یعنی جو شری بسولنگپا جو تھے، ان کے خواہش کے بمقابل جو ہے سروں پر فضلہ لے جانے کی جو غیر انسانی روایت کو کیا ہے خاتمہ کیا گیا۔ تو یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ سر پر فضلہ لے جانے والے غیر انسانی روایت کو خاتمہ کیا ہے کرنے والے کون تھے، یا پھر کس کی یہ خواہش پر کیا گیا؟ تو شری بسولنگپا جو کرنے والے جو وزیر اعظم اس وقت کے تھے ڈی دیوراج کیا ہے ارس تھے۔ تو اس طرح کے کیا ایک انقلابی پروگرام کو کیا ہے ڈی دیوراج ارس نے کیا ہے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد کے دنوں میں جو کسانوں کے جو مسائل کے حل کے لیے کیا گیا تو حکومت کی جو توجہ حاصل کرنے کے لیے کئی احتجاجات کا کیا ہے سہارا لیا گیا۔ تو اس میں جو ہے سیاسی احتجاج سمجھ کر انہیں کیا ہے ختم کرنے کے لیے بہت سے کیا ہے لاٹھی چارج بھی اور گولی باری کا کیا ہے استعمال بھی کر کیا آئے گا تو ان کسانوں کی جو احتجاج کو کیا ہے دبانے کی کیا ہے کوشش بھی کی گئی۔ ایسی پالیسیوں کو کیا ہے مذمت کرتے ہوئے 1980 میں دھارواڑ ضلع کے ایک نرگندا نامی مقام پر کیا ہے تو کسانوں نے کیا ہے بغاوت کی۔ تو کسانوں کی کیا ہے اس بغاوت جو حکومت کے خلاف جو بغاوت تھی اس کے مخالفت میں ایک اہم طریقہ جاتی ہے۔ نرگندا بغاوت کے بعد جو ہے عوام موافق محرک اور افراد نے کیا ہے سماجی مسئلہ پر پروفیسر ٹی ننجنڈا سوامی کی قیادت میں کیا ہے کرناٹک کا راجیہ سنگھا کی داغ کیا ہے بیل ڈالی۔ اس کے جو کیا ایک شیموگا کے گاندھی وادی ایچ رودرپا کی کیا ہے صدارت میں کیا ہے یہ کرناٹک راجیہ ریت سنگھا کیا ایک وجود میں آیا، جو اس وقت میں کیا جو ہے ڈی ننجنڈا سوامی کی جو ہے قیادت میں تھی۔ تو پروفیسر ننجنڈا سوامی کے منتظم این ڈی سندریش جو سیکریٹری تھے ان کو جو ہے مقرر کیا یہاں پر کر کیا گیا تو کرناٹک ریت سنگھا نے کیا گیا تو کسان کے لیے کیا گیا تو ایک بہت ہی کیا گیا تو اہم کام چلائے۔ تو ان کو ایک اہم جو کارنامہ کیا یہ تھا کہ جو کسان پر ظلم کرناٹک میں جو موجود ہوئے تھے ان کو جو قیمت یعنی جو مناسب قیمتیں کیا متعین نہ کرنے کی وجہ سے کیا گیا تو کسانوں نے کیا گیا تو قرض کے چکر میں کیا پھنس رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو اہم جو مسئلے تھے یہ جو کرناٹک راجیہ ریت سنگھا نے کیا اس کو حل کرنے کے لیے کیا ایک کوشش بھی کی ہے۔ دیہات میں کیا ہے بنیادی سہولیات کی ترقی نہیں ہوئی تو کسانوں کے غیر اور آزادی میں کیا ہے تو رکاوٹ پیدا کرنے والے پروگرامز کو کیا روکنا چاہیے۔ مقامی قدرتی دولت میں کیا مقامی دیہات کی حصہ داری ہو، اس طرح سے کیا ہے جو لیوی کا طریقہ تھا اس کا بھی لیوی دیوی کا جو طریقہ تھا کیا ہے اس کو بھی کیا ہے ختم کرنا وغیرہ، اس طرح کے کیا کسانوں کے بہت سے جو مسئلے تھے وہ کرناٹک ریت واری جو سنگھا تھا کیا اس کے ذریعے کیا ہوتا اس کا کیا ہے روکا گیا ہے۔ جو اور ایک جو اہم جو تحریکیں ہیں وہ جو تحریک جو ہے مزدوروں کی تحریک، مزدور تحریک یا منظم تحریک عام طور پر جو ہے مزدور لوگوں کی کیا ہے نمائندہ جو ہے تنظیم میں ہوتی ہیں۔ بہترین مزدوروں کو کام جو ماحول، اچھا سلوک، مزدوری اور روزگار کے قوانین کے جو ان کے خاطر جو حکومت پر زور ڈالتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ مزدور تنظیم میں جو ایک تحریک چلائی اس کو کیا کہتے ہیں ہم ایک مزدوروں کی تحریک کہتے ہیں۔ یعنی مزدور جو خود اپنے فائدے کے لیے یا پھر مزدور جو تنظیمیں تھے وہ کیا کہتے ہیں مزدوروں کے بہترین کام کے لیے یا پھر اچھے ماحول کے لیے یا پھر ان کے ساتھ اچھی روزگار یا پھر
اچھے ان کے قوانین کر کے آگے تو ان کے خاطر جو اچھائی کے لیے حکومت پر ایک زور ڈالتے ہوئے کیا ہے مزدور تنظیموں میں کیا ہے جو تحریکیں چلائی تھی، اس تحریک کو کیا بولتے ہیں مزدور کیا بولتے ہیں مزدور کیا تحریک جو کہتے ہیں۔ تو یورپی ممالک میں صنعتی انقلاب سے جو ہے زرعی شعبے میں کیا روزگار کے موقع میں گراوٹ آئی، اور صنعتی شعبے کے طرز میں کیا مزدوروں کا رجحان کیا بڑھنے لگا۔ جب یہ صنعتی انقلاب یہاں پر آنے لگا تو یہ لوگ جو ہے مزدوروں پر زیادہ دباؤ ڈال رہے، اور مزدوروں کو کیا تو زیادہ وقت تک کیا ہے زیادہ کیا بولتے ہیں ان کی جو وقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یا پھر ان کی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کے پر زور مذمت کرتے ہوئے کیا تو ان تمام مزدور کو کیا ہے کہ تو ظلم کرنے کا کیا پہ، یا پھر مزدور جو ہے شکار کیا ہے ان کے بنتے گئے، یعنی ہر وقت ان کو زیادہ ورک کیا ہے کام کیا ہے لگایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت 19ویں صدی میں جو ہے عالمی سطح پر صنعتی انقلابوں میں کیا کہ تو مزدور پارٹیاں اور تجارتی تنظیم نے کیا ہے مزدوروں کو متحد کیا، اور متحد کر انہوں نے دا انٹرنیشنل ورکنگ مینس ایسوسی ایشن ایک تنظیم بنائی جو 1864 میں کیا ہے قائم ہوئی۔ یہ جو ہے مزدوروں کی پہلی تنظیم تھی، یعنی دا انٹرنیشنل ورکنگ مینس ایسوسی ایشن جو تحریک تھی، یہ جو تنظیم تھی، یہ جو تنظیم ہے مزدوروں کی جو ہے پہلی تنظیم تھی، جس کو 1864 میں کیا ہے قائم کیا گیا۔ اس تحریک کا جو اس تنظیم کا اہم مقصد کیا تھا، اس کا جو مقصد اہمیت مزدوروں کے کیا ہے حقوق کو کیا کرنا تحفظ کرنا، اس تنظیم کا ایک اہم کیا ہے مقصد تھا، اور مزدوروں کی جو زائد یعنی جو میعاد کو یعنی جو کام جو زیادہ گھنٹے تک کیا گیا تھا اس کو جو ہے 8 گھنٹوں تک کیا ہے تو اسا محدود کیا گیا۔ تو اس طرح جو ایک دا انٹرنیشنل ورکنگ مینس ایسوسی ایشن جو مزدوروں کی تنظیم تھی کیا ہے ان کا ایک کام دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ہندوستان میں اگر جائزہ لیں تو جو مزدور ہیں تو مزدوروں کے حقوق کے موقعوں کے لیے جو ہے ہندوستان میں جو 1923 میں جو حکومت جو ہندوستان کی جو حکومت تھی مزدوروں کے لیے کیا ہے تو قانون جاری کیا۔ اس قانون جو ہے مزدوروں کی تنظیم کو کیا بہت سے کیا ہے فائدہ بھی کیا ہے ہوتا گیا۔ تو 1923 کے اندر اس قانون میں جو تھے یہ تنظیموں کو کیا قانونی حیثیت ملی۔ تو 1923 سے پہلے کیا تو مزدوروں کی تنظیموں کو جو ہے قانونی حیثیت کیا بالکل نہیں ملی تھی۔ 1923 کے بعد جو قانون بنایا گیا، اس قانون سے جو ہے جو بھی مزدوروں کے جو تنظیمیں تھے ان کو کیا ایک قانونی کیا ہے حیثیت کیا ملی۔ تو یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ مزدوروں کی تنظیموں کو کیا تو قانونی حیثیت کب ملی؟ تو 1923 میں جو اس کی قانونی کیا ہے حیثیت ملی۔ تو اس طرح کیا ہے کہ تو ہم مزدوروں کی تحریک کو دے سکتے ہیں۔ اہم جو تحریک ہے چھوت چھات کے خلاف مخالف یہاں تحریک، جو چھوت چھات کے جو مخالف تحریک تھے یعنی فہرست بند ذاتی نظام یا چھوت چھات ایک انسانی کے مخالف سلوک ہے، یعنی جو اچھوت جسے بولتے ہیں تو ان کو بہت بڑا کیا ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کے نچلا کیا ان کو بہت سے لوگ کیا دبا کر رکھے تھے۔ دستور ترقی دینے سے قبل نچلے طبقے کے لوگوں کو چھونے، ان کے قریب جانے اور انہیں کیا نہ دیکھنے کے جو جذبات کافی کیا ہے مضبوط تھے، کیا ان کو نہ ہی چھو سکتے تھے، نہ ہی دیکھ سکتے تھے، نہ ہی ان کو کیا ہے بات کر سکتے تھے، یا پھر جو گاؤں کا تالاب ہو یا پھر گاؤں کے اندر جو بھی پانی ہے اس طرح سے کیا ہے بہت ہی کیا ہے ان کو دور کیا ہے رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کو کیا ہے تو ان کو چھونا بھی کیا ہے تو ادھرم کیا ہے مانا جاتا تھا۔ چھوت چھات پر مبنی سماج میں دلتوں اور ان کے اچھوت ہونے کی بنیاد پر کیا ہے تو ان پر کیا ہے تو کئی طرح کے کیا ہے ظلم کیا ہے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے خلاف جو کئی طریقے سے کیا ہے مجموعی کیا ہے تحریکیں جو چلائی گئی، جو ہم کیا ہے تو مسلسل کیا ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو اچھوتوں کے لیے کیا ہے تو بہت سے قانونی تحریکیں بھی چلائی گئی، اور کیا ہے تو بہت سی دوسرے دیگر طریقے میں کیا ہے یہاں پر تحریکیں بھی کیا ہے چلائی گئی، جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چھوت چھات مخالف تحریک جو ہے ایک تاریخ کیا ہے اس کا۔ چھوت چھات کی جو مخالف تحریک کی جو تاریخ ہے 19ویں صدی میں جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے جو جیوتی راؤ پھولے تھے، انہوں نے کیا ہے اچھوتوں اور پچھڑے طبقے کے لوگوں کے خاطر ایک تحریک کا آغاز کیا، اور ان کی جو تحریک تھی یعنی مہاراشٹر کے جو جیوتی راؤ پھولے کی جو تحریک تھی جو انہوں نے کیا مہاراشٹر میں شروع کیا تھا، وہ جو ہے چتر ورنا پر مبنی انسانی مخالف رسم اور ان کے کیا بولتے ہیں ایک اثرات کو ختم کرنے کا اس تحریک کا کیا ایک مقصد بھی تھا ان کا۔ جو چتر ورنا کے نظام پر جو تحریک کیا بولتے ہیں ایک انسانی کا جو غیر مخالف کیا ہے پچھڑے طبقے کے ساتھ یا پھر اچھوتوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے مہاراشٹر کے اندر کیا ہے جیوتی راؤ پھولے نے کیا ایک تحریک چلائی تھی۔ تو اس کا کیا ہے اس کے مقصد کے ساتھ ساتھ جو ہے 1917 کے اندر تمل ناڈو اور کرناٹک میں آندھرا پردیش وغیرہ علاقوں میں کیا تو اس چھوت چھات کی مخالف کیا ہے کئی طریقے کیا ہے چلائی گئی۔ تو بچوں یہاں پر ایک اہم جو پوائنٹ ہے 1925 میں پریار رامسوامی نے خود احترامی تحریک کا آغاز کیا۔ تو بچوں یہاں پر سوال آپ کو پوچھ سکتا ہے
کہ خود احترامی تحریک کا آغاز کس نے کیا؟ تو پری آر راماسوامی نے کیا اس کا آغاز کیا؟ اگر کون سا سال پوچھا تو اس کا جواب جو ہے 1925 میں۔ تو اور ایک یہاں پر اہم جو باب یہ ہے کہ اچھوتوں کے تعلق سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا کیا کارنامے کیا انجام دیے ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے جو ہے اچھوتوں کے لیے ہمیشہ کیا ہے تو ایک لگاتار کیا ہے انہوں نے کیا ہے جدوجہد کیا ہے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو 1930 کے اندر کیا ہے انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ ہم کو راج کرنے والا طبقہ بننا ہے۔ تو بچہ یہاں سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم کو راج کرنے والا طبقہ بننا ہے، یہ قول یا پھر یہ نعرہ کس کا تھا؟ تو یہ جو نعرہ تھا وہ ڈاکٹر کیا ہے بی آر امبیڈکر کا تھا۔ اور ایسا بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہم کو راج کرنے والا طبقہ بننا ہے، یہ قول کیا کس کے لیے تھا؟ ڈاکٹر امبیڈکر جو قول دیے وہ کس کے لیے تھا؟ تو وہ قول جو تھا کیا بولتے ہیں ہم جو اچھوت لوگوں کے لیے تھا، یا پھر جو پچھڑے طبقے کے لوگ کیا ہے ان کے لیے کیا ایک نعرہ تھا، یا جو ہمیں جیسے دلت جو لوگ بولتے ہیں ان کے لیے کیا ایک ڈاکٹر امبیڈکر نے کیا ان کو ایک یعنی ان کی ایک بھلائی کے لیے، پھر ان کو اندر ایک موٹیویٹ کر کیا ان کو عروج میں لانے کے لیے، پھر ان کو ایک اچھے کوشش یا کیا بولتے ہیں ایک محنت کر ایک اچھے مقام تک پہنچنے کے لیے ان کے اندر ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے اس طرح کا کیا ہے نعرہ انہوں نے لگایا تھا۔ تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے اپنے تمام سیاسی سرگرمیوں کے دوران سماجی مظالم کا شکار اچھوتوں اور عورتوں کے حقوق کی نمائندگی کی۔ اس وقت دلتوں کے حقوق کی جو ترجمانی کرنے والا کیا ہے کوئی بھی اخبار کیا ہے یہاں پر ہندوستان میں نہیں تھا، اسی لیے جو ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے جو ہے خود ایک اخبار جو بنا جس کا نام کیا ہے تو موک نائک تھا۔ تو انہوں نے جو ہے موک نائک اخبار شائع کر کے کیا اچھوتوں یا پھر چھوت چھات کی لانت کو ختم کرنے والے کی کیا ہے حمایت کی۔ تو بچہ یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ موک نائک اخبار کس نے شائع کیا؟ تو شائع کرنے والے کیا تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر۔ تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کیا تو موک نائک کے اخبار شائع کرنے کی ایک ان کو کیا وجہ سے انہوں نے شائع کی کوشش کی؟ تو یہاں پر ہم جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دلت ان کے حقوق کی ترجمانی کرنے والا کوئی اخبار نہ ہونے کی وجہ سے کیا تو ان کو خود ایک اخبار کیا ہے جاری کرنا پڑا جس کا نام کیا تو وہ کیا بولتے موک نائک تھا۔ اس طرح کیا تو چھوت چھات کے مخالف تحریک میں کیا ہے ہم ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے کارناموں کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں یہ تھا آج کا سبق، جزاک اللہ خیر۔